अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मार्च 1988 मैसूर ने मशरक़ी पाकिस्तान की वापसी और कोटा सिस्टम के खिलाफ इन दो नारों के ऊपर एक सियासी पार्टी जन्म लेती है जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट कही गई। इस मुहाजिर कौमी मूवमेंट या MQM को उस वक्त के जो मुहाजिर तबका था उसने बड़ा सपोर्ट किया, उसको वोट, सपोर्ट और नोट हर तरह से उसकी इमदाद की। और 1988 में हमने देखा कि ये जमात शरीक इक़्तिदार हुई और उसके बाद एक तवील जो है एक हिस्ट्री है हुकूमत और अपोजिशन की बेंचेस पर बैठने की। लेकिन 1997 में दिन आता है 12 मई का, जब हमने देखा कि एक बार इस MQM को दोबारा अपने उस मुहाजिर सियासत की तरफ और जो है पलटना पड़ा। इस तमाम अरसे में जब 1997 में इसकी शनाख्त इसने अपनी तब्दील की और मुहाजिर सियासत और साथ ही साथ जो बुनियादी नारा था मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान की वापसी और कोटा सिस्टम का, इस शनाख्त से थोड़ा सा मुख्तलिफ होकर इसको पसे पुष्ट डालकर कौमी धारे में शामिल होने की और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब बन गई तो उस वक्त भी हमने देखा कि एक फर्द वाहिद खड़ा रहा इस मुहाजिर सियासत का अलम उठा के, और वो शख्स आज भी उस अलम को अपने हाथ में बुलंद किए हुए है। मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की, जो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आफाक साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी तारीख है MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट, या चले APMOC से आपका बन गया मुहाजिर कौमी मूवमेंट, फिर मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, आपने राहें जुदा कर ली। एक नज़र अगर डालते हैं इस पूरी तारीख पे तो मुहाजिर सियासत से एक आम मुहाजिर को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक क्रिटिकल एनालिसिस अगर आप कर लें। अगर मुझसे आप एनालिसिस पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है कि हमने अचीवमेंट को हमेशा नज़रअंदाज किया है। मतलब जब आप लोग तज्जिया करते हैं तो सिर्फ लॉसेस गिनते हैं। नो डाउट कि बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हुए हैं। रियासती जबर का सामना करना पड़ा है महाजिर नौजवानों को, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, घरों में माँ बहनों की बेइज्जतियाँ की गई हैं, ठोकरें मारी गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इन कुर्बानियों से हमें क्या मिला? मैं तो कह रहा हूँ ये कुर्बानियाँ थी सारी, इनको हम अगर कुर्बानियों मिलें तो इनसे इस कौम को क्या मिला? जी, मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिस अचीवमेंट को मैं और आप नज़रअंदाज कर देते हैं, मैं नहीं करता हूँ, आप कर देते हैं, वो है शनाख्त। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी महाजिर कौम की कुर्बानियाँ हैं उनका नतीजा है कि किसी मासूम बच्चे को अब ये बताना नहीं पड़ता कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम महाजिर हो, तुम पाकिस्तानी हो, ये बताना नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। और ज़ाहिर है कि जब आप एक कौम की हैसियत से अपने आप को ख़ुद तस्लीम कर लें तो दुनिया तस्लीम करती है। और ज़ाहिर है कि हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर अगर हम बात करते हैं तो एक कौम की हैसियत से कि भी मेरी कम्युनिटी के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, मेरी कौम के साथ आप नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये भी हमारे साथ ज़्यादती है कि अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि हम उसको शनाख्त को तस्लीम नहीं करते, तो अब हमने कितने प्रोग्राम्स उसके ऊपर किए जो कोटा सिस्टम कराची जिस तरीके से उसकी शिकार रहा, बिलखुसूस उर्दू बोलने वाली जो कम्युनिटी है, या फिर हालिया दिनों में जो एजुकेशन में जो कुछ भी हुआ, जो जिस तरीके से मेरिट का कत्लेआम हुआ, इसके ऊपर मीडिया बिल्कुल बात करता है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि हम उसको नज़रअंदाज करते हैं तो ऐसा नहीं है, इसके ऊपर बात की जाती है। आपने की, बिल्कुल की, लेकिन आपने जिस तरह अभी मुझसे सवाल किया ना कि हमने क्या हासिल किया, और ज़ाहिर है सबके जहनों में लॉसेस ज़्यादा हैं कि हमने सिर्फ नुकसान किया, तो मैंने आपसे अर्ज़ ये की कि बिल्कुल नुकसान हुआ है।
حکومت نے جبر کیا ہے، حکومت نے ماورائے عدالت قتل کیے ہیں، حکومت کے اداروں نے ہماری ماں بہنوں کی گھروں میں گھس کے بے عزتیاں کی ہیں، یہ تمام جبر، تمام ظلم جو لوگوں نے برداشت کیے ہیں، تو وہ ظاہر ایک قوم ہونے کی حیثیت سے کیے ہیں، اور اس بات کی انہیں سزا دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک قوم کی حیثیت سے تسلیم کروانا چاہتے تھے. ٹھیک. لیکن اس جبر کے بعد آج میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں، اور لوگ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اب معصوم بچے کو بھی بتانا نہیں پڑتا کہ تم کون ہو. تو ہماری جدوجہد کا پہلا نقطہ تو یہی تھا کہ ہمیں قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، اور ہماری اپنی شناخت ہے، اس شناخت کو تسلیم کروائے. اب ایسا کیوں ہے کہ کچھ دانشور بڑی سنجیدگی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ہجرت جو ہے وہ ایک وقتی عمل تھا، ایک ارتقائی عمل تھا، ہجرت ہو رہی تھی، ہجرت ہو چکی 75-76 سال پہلے، اب سندھ میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے آپ کو سندھی قبول کر لینا چاہیے. اس طرح کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. اصل میں سندھی دانشوروں نے یہ بات کہی ہے، میں نے کسی مہاجر دانشور کے منہ سے یہ بات نہیں سنی. میں نے ڈاکٹر سومرو کا لیکچر سنا تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہجرت ایک عمل تھا جو ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ کوئی مہاجر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سندھ میں آ کر جو لوگ مستقل آباد ہو گئے وہ سندھی ہیں. تو مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جتنے انٹلیکچوئل سندھ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جب بھی ہم نے اپنے حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لسانی بات مت کیجیے، آپ سندھی ہیں. میں ہر ایک سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں سندھی تھا تو 1973 میں کانسٹیٹیوشن جب بنا اور اس کے بعد جب بھٹو صاحب نے لسانی ایگریمنٹ کیا تو انہوں نے کوٹا اربن اور رورل ایریا کا الگ الگ کیوں مختص کیا؟ میں بھی سندھی تھا، وہ بھی سندھی تھے. آج بھی این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر ڈومیسائل کی بنیاد پر میرا بچہ میرٹ پر ایڈمیشن نہیں لے سکتا، اور میرے بچے سے کم مارکس لینے والا ڈومیسائل کی بنیاد کے اوپر آج بھی ایڈمیشن لیتا ہے. تو اگر وہ بھی سندھی ہے اور میں بھی سندھی ہوں تو پھر یہ کوٹا کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے ملازمتوں میں کوٹا کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ جب چاہتے ہیں لوٹ مار کرنا تو آپ اس کوٹے کو استعمال کر لیتے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف اگر آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سندھ میں آپ رہتے ہیں، اپنے آپ کو سندھی سمجھ لیجئے. میں نے سمجھ لیا سندھی، کوٹا سسٹم ختم کر کے اب میرٹ کے اوپر ایڈمیشن نہیں کر سکتے. نہیں، اب یہ مجھے بتائیے کہ جو میں پہلی بات کر رہا تھا اس سے ذرا جوڑتا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ MKM 35-40 سال سیاست ساری چیزیں، اور جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی کوٹا سسٹم تھا. پھر چلے اردو بولنے والوں کی ایک بڑی ریپریزنٹیشن کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں آئی، لیکن ان لوگوں نے بھی وہ کام نہیں کیا جو بنیادی طور پہ، کیونکہ استحصال یا یہ جو حق محرومی ہے وہ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، پھر ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ اصل میں تمام کی تمام جماعتیں قوم پرست ہیں. الزام تو صرف ہم پر ہے کہ ہم مہاجر قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ورنہ کیا پنجاب کی مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب کو ریپرزینٹ نہیں کرتی؟ اور کیا وہ قومی دھارے کی جماعت ہے؟ اگر قومی دھارے کی جماعت ہوتی تو کیا وہ پگ نو لگ گیا داغ کے نارے جو ہے جی بڑا نعرہ لگا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. جی اگر سندھی قوم پرست نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کھپے اور نہ کھپے کے نعرے نہیں لگاتی. مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو. جی تو تمام قومی دھارے کی جماعتیں جو اپنے آپ کو قومی دھارے کی کہتی ہیں، بیسکلی تو وہ سب لسانی جماعتیں ہیں، جہاں ان کی جڑیں ہیں وہ اس جگہ سے جڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب قومی دھارے کی انہوں نے پالیٹکس کی، لیکن کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں 14 سیٹوں میں سے 12 سیٹیں جو ہے وہ انہوں نے پختونوں کو نامنیٹ کیا تھا. ان کو اس شہر کے اندر جو ہے وہ مہاجر کینڈیڈیٹ نہیں ملے، اور انہوں نے یہاں پختون کینڈیڈیٹ نامنیٹ کیے کراچی کے اندر. تو تمام جگہ لسانیت ہے، اور لیکن بنیادی فرق ہے سر، نام نہیں لیتے وہ. نہیں سر، نہیں اس نعرے میں پنجابی کارڈ ہوگا، پختون کارڈ ہوگا، بلوچی کارڈ ہوگا، سندھی کارڈ ہوگا، سب متحد ہوں گے. مہاجر کارڈ کے اوپر متحد نہیں ہوتے، پھر وہاں پہ تقسیم آپ کو نظر آتی ہے. یا یوں کہہ لے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جناب بانیان پاکستان جو ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ تقسیم ہو گئی مختلف سیاسی اس میں. حالانکہ وہ کیا تھا، احساس محرومی سب کے ساتھ ایک ہے، میرٹ کوٹا. کراچی اتنا بڑا کراچی، 2.5 سے 3.25 کروڑ کا کراچی، اس کی مردم شماری تک صحیح نہیں ہے. یہ تو وہ بنیادی چیز ہے نا جس پہ ایک اردو بولنے والا کیوں نہیں متفق ہے آپس میں. دیکھیے تمام ایشوز پر تمام جماعتوں نے، چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہی ہوں، متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اس پہ آواز اٹھائی، مہاجر قومی موومنٹ نے بھی اٹھائی، لندن نے بھی اٹھائی، پاکستان نے بھی اٹھائی، سب نے آواز اٹھائی کہ مردم شماری غلط ہے. یہ 3.5 کروڑ کے شہر کو آپ 2 کروڑ گن رہے ہیں،
تو ظاہر ہے کہ جب آپ 2 کروڑ گنیں گے تو ڈیولپمنٹ کے لیے جو آپ پیسے رکھیں گے وہ بھی 2 کروڑ لوگوں کے لیے رکھیں گے، تو 1.5 کروڑ لوگ آپ پہ بوجھ بنیں گے. اس پہ سب نے آواز اٹھائی ہے. ایشوز پر تمام کے تمام لوگ بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے ہاں یہ ایک بڑا اچھا کلچر ہے، اور ہمیں جو طعنے دیتے ہیں نا کہ ہم متعصب ہیں، ہم متعصب ہوتے تو کسی کے خلاف ہماری قومیں سارے لوگ آگرہ، دہلی، یو پی، سی پی کہیں سے بھی آئے تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ سب ایک ہو جاتے. یہ ہے تعصب. ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کر رہا ہے. وہ اگر متعصب ہوتا تو آنکھ بند کر کے پنجاب کے خلاف متحد ہو جاتا، آنکھ بند کر کے سندھی کے خلاف متحد ہو جاتا. ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں متعصب ہونے کا. اصل تو متعصب یہ باقی تمام قومیتیں ہیں کہ اگر کوئی مہاجر آواز اپنے حقوق کی اٹھائے تو سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف. تعصب یہاں ہے، کوئی اس چیز کو ریئلائز قوم تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو جو قوم کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے پیرامیٹرز ہیں. دیکھیے قوم کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ جناب پنجابی جو ہے وہ اس وجہ سے پنجابی ہے کہ آپ جو ہے وہ 5 دریا ان کے پاس تھے، آج تو نہیں ہے نا، آج تو 3 دریا ہیں، تو پنجابی وہ کیوں ہے؟ مطلب اس کو اپنا نام تبدیل کرنا چاہیے. مجھے یہ تانا دیتے ہیں آپ نے ہجرت کا عمل ختم کر دیا، آپ مہاجر نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ قومیت کے لیے جو بین الاقوامی سطح پر جو انگریڈینٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں یا جو ان کا پیرامیٹرز انہوں نے طے کیے ہیں، اس میں زمین، زبان، ثقافت، معاشی مفادات اور مشترکہ نفسیاتی رد عمل، یہ تمام چیزیں جو ہجرت کر کے آنے والے لوگ ہیں ان کی تمام قومیتوں سے مختلف ہیں. میں اگر ان چیزوں کو ایلوبریٹ کرنے بیٹھوں گا تو ظاہر ہے کہ اس میں مجھے دوسروں کا بتانا پڑے گا کہ دیکھیے دوسروں کی یہ ثقافت ہے، اور میں کسی کی تضحیق کرنا نہیں چاہتا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو بہتر کلچر ہے وہ کسی کمزور کلچر کو مطلب کمزور کلچر کے اندر وہ ضم نہیں ہوتا، بلکہ کمزور کلچر جو ہے وہ آ کے اچھے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں میں جو سندھ کے لوگ آ کے آباد ہوئے انہوں نے بہت ساری رسومات ترک کر دی ہیں، لیکن سندھ کے اندر آج بھی بہت ساری رسومات ایسی ہیں جو بہت غیر انسانی ہیں، بنی ہے، کاروکاری ہے، اس ٹائپ کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو اپنا لیں. میرا اپنا کلچر ہے، میرا اپنا نفسیاتی مشترکہ رد عمل ہے کہ میں کمزور کو جو ہے وہ مطلب رحم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور اگر کوئی بدماش بنے، کوئی طاقتور ہو تو اس کے سامنے ظاہر ہے ہم سینہ تان کے چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. یہ میرا کلچر ہے. میں پیٹھ میں چھراؤ گھونپنے والوں کی طرح میرا وہ نفسیاتی رد عمل نہیں ہے کہ میں کیا وہ ایک کہاوت ہے نا کہ بغل میں چھری اور زبان پہ رام رام. ظاہر ہے کہ وہ میرا کلچر نہیں ہے. میں تو غلط کو منہ پہ غلط کہوں گا، لڑنا پڑے گا تو لڑوں گا. اچھا، اب یہ جو بات کی جاتی ہے نا، ساری کراچی کے کیس کو لے لیں، ویسے ان جنرل میں بات کر رہا ہوں، سندھ کے اندرون سندھ شہروں کی جب بات کی جاتی ہے، ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر تقسیم بالکل ہونا چاہیے، صوبے بننے چاہیے، اس سے ہم بھی متفق ہیں. یہی بات کی جاتی ہے جناب لسانی بنیاد پہ نہ ہو، لیکن جب پھر نعرہ لگتا ہے سرائکی صوبے کا تو وہ کیا ہے؟ پھر وہی سیاسی جماعتیں جو یہاں پر تقسیم نہیں چاہتی وہ پنجاب میں بیٹھ کے جو ہے وہ سرائکی صوبے کی بات کرتی ہیں. ظاہر ان کا دورہ معیار ہے، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتے ہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بنتے وہ انتظام سنبھالنے کے لیے ہی ہیں. لیکن جب انتظامی معاملات میں زیادتیاں ہونے لگتی ہیں تو پھر ایک جیسے لوگ اپنے وسائل کے اوپر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے وہ ظاہر صوبے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں آئین کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ صوبہ بنا سکیں، اور وہ اس طرح کہ پہلے 2/3 میجورٹی آپ کو صوبے سے وہ قرارداد پاس کرانی ہے. تو اکثریت اپنی اقلیت کو جس نے جبر کر کے غلام بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، وہ ان کو آزادی کیوں دے گا؟ وہ ان کے حق میں 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کیوں کرے گا؟ تو یہ دلیل دے کر ہم سے کہا جاتا ہے کہ صوبہ آپ نہیں بنا سکتے. میں لوگوں کو یہ دلیل دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت بلند بالا دعوے نہیں کر رہا، لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی اس سب کانٹیننٹ کے اوپر قابض تھی اور جو بھی وہاں آئین اور قانون تھا اس میں کیا نئے ملک بنانے کے کوئی پروویژن موجود تھا؟ کوئی قانونی طور پر ہم نے بنایا تھا. اپنے بازوؤں پر اپنی
آزادی کے لیے کہ ہم ہندوؤں کے غلام نہیں رہ سکتے. ہم نے آزادی حاصل کی نا, ملک بنایا ہے نا, تو جو ملک بنانے والے لوگ ہیں انہیں کانسٹیٹیوشن میں وہ پروویژن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جب ملک بنا سکتے ہیں تو صوبہ بھی بنا سکتے ہیں. نہیں یعنی پھر ہم یہ طے کر لیں کہ سرائکی صوبہ نہیں بنے گا, کیونکہ یہ اتنا بڑا چینج ہوگا جب آپ سرائکی کسی بھی نئے صوبے کی بات کریں گے, ان کی ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی, ان کا تو نمبر گیم بالکل مختلف ہو جائے گا. مثال کے طور پہ لاہور کی اگر میں بات کروں, پنجاب کی بات کروں, تو وہاں پر جو کوئی بھی اس وقت حکمران اتحاد ہے یا اقتدار میں ہے, وہ نمبر گیم بالکل چینج ہو جائے گا. اس میں آگے اگر سرائکی صوبے کی بیلٹ نکل آتی ہے تو یہی سوچ پھر وہاں پر بھی آڑے آ رہی ہے اور یہاں پر بھی یہی سوچ آڑے آئے گی. تو یہ صرف انتخابی نعرے ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہاں کیوں آڑے آئے گی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صوبے کی بات کی جاتی ہے تو اس کو اپوز کون کرے گا؟ سندھی. اس لیے کہ سندھ کے اربن ایریاز کے وسائل کو ہڑپ کر رہا ہے. عام سندھی نہیں, جو پیپلز پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے وہ ہڑپ کر رہی ہے سندھ کے وسائل کو, اربن ایریاز کے وسائل کو, تو ظاہر ہے وہ اپوز کرے گی. لیکن اربن ایریاز کے لوگوں میں تو یہ احساس ہے نا کہ ہم جو آپ کا سندھ ریونیو ہے وہ ہم دے رہے ہیں ایس آر بی کے اندر, ٹھیک ہے نا, 90% ریونیو میں دے رہا ہوں, یعنی اربن ایریاز دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ تفریق سمجھانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ یہاں صرف مہاجر نہیں رہتا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اربن ایریاز دے رہا ہے, تو اربن ایریاز کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی لسانی اکائی ہے تو وہ ہم ہیں. تو میں تو اعتراض کروں گا نا کہ میں 90% ریونیو دے رہا ہوں, اس 90% ریونیو دینے کے باوجود تم اس اربن ایریاز پہ لگا کیا رہے ہو. تو اگر صوبہ بنتا ہے تو اس میں مہاجر ہی نہیں بلکہ جو پختون یہاں رہتا ہے, جو یہاں پنجابی رہتا ہے, جو یہاں بلوچ رہتا ہے, وہ بھی اس کے حق میں ہے کہ سندھ کے ان لٹیروں سے جان چھڑائی جائے. اس لیے کہ سندھ کے لوگ اگر ان سے آزادی حاصل کرنا نہیں چاہتے تو ہمیں تو آزادی دو تاکہ ہم اپنے وسائل کو اس ملک کی ترقی کے لیے, اس شہر کی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی جو ڈیمانڈ اس وقت بلوچ عوام کی ہے, جو ڈیمانڈ اس وقت آپ کے پی کے میں لوگوں کی, آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی بیسک فارمولا ہے, اختیارات کا اور وسائل کی تقسیم جو ہے وہ مقامی سطح پر ہونی چاہیے جس سے مقامی لوگ فیضیاب ہوں. آپ کی اس سوچ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. چھوٹے سے بریک کے کالے ود یور پرمیشن, چھوٹے سے بریک. ناظرین, چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین, چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفاق صاحب, بات پھر وہی احساس محرومی کی ہو رہی ہے, میرٹ کے قتل عام کی ہو رہی ہے. تو کوٹا سسٹم کو لے کے پرٹیکولرلی جب ہم بات کرتے ہیں, اور جس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی, متحدہ قومی موومنٹ کا جو رول, یا پھر بالخصوص اگر پاکستان تحریک انصاف جس سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں, اور خان صاحب کے دور میں فار ان آئیڈینٹیفائڈ پیریڈ اس میں توسیع کر دی گئی, تو آپ اس اپروچ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کمپرومائز ہوا پھر وہاں پہ, یہ تو پھر ہمیشہ چلتا رہے گا. ظاہر ہوا, اور میں نے آپ سے جو عرض کی تھی وہ آپ کی اس بات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. آپ سیکنڈ کر رہے ہیں اس بات کو کہ جتنی بھی جماعتیں اس پاکستان میں کام کر رہی ہیں, جہاں ان کی جڑیں ہیں وہ اس بنیاد پر لسانی ہیں, اور اپنی اس لسانی سوچ سے وہ باہر نہیں نکل پاتے. کیموفلیج کیا ہوا, منافقت کی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ قومی دھاری کی سیاست کا نام لے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیسکلی آپ مثال کے طور پر عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جنہوں نے وفاداری نبھانے کی کوشش کی 98% پختون لوگ ہیں. جو پنجابی اسپیکنگ لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ کارنر ہو گئے عمران خان صاحب کے پاس سے. اب وہ ایک لسانی پارٹی پہلے بھی تھی, آج بھی پھر دوبارہ لسانی پارٹی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر ان کو کراچی میں پختون کینڈیڈیٹ کے علاوہ اردو اسپیکنگ کینڈیڈیٹ نہیں ملا مہاجر. تو اگر انہوں نے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے نافذ کیا تھا تو ظاہر لسانی بنیادوں پر. دیکھیے یہ ایک ٹمپریری فیز تھا کہ آپ جو لوگ ڈپرائیوڈ تھے یا کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ علاقوں میں ترقی نہیں ہوئی تھی تو آپ وہاں کچھ مخصوص رعایت دینا چاہتے تھے, لیکن یہ عمر بھر کے لیے تو نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ نے این ای ڈی یونیورسٹی کا ٹیسٹ, اس کا رزلٹ دیکھا آپ نے؟ میں نے پورا پروگرام کیا سر اس کے اوپر. آپ دیکھیے نا کہ میرٹ کے اوپر آپ مطلب
नाजायज कर रहे हैं। सर मैं तो चाह रहा हूँ मैं अपने बच्चों को जो है खैरपुर बोर्ड से करवा लूँ, वो जो वहाँ पे आ रहे हैं ना 97-98% या 90%, यही कह रहा हूँ, वहाँ से हम करवा लें। मैंने अजराह तफन्नुन कहा था कि जिनको ये नहीं पता कि कंप्यूटर सी से या के से, वो 87% उनकी मार्क्स हैं उनके। और कराची के बच्चे जिन्होंने अपना दिन रात एक करके एग्जाम्स दिए, उनके आपने नंबर जानबूझ के ख़राब किए हैं, एक पॉलिसी के तहत ख़राब किए हैं। लेकिन मेरिट के ऊपर अगर कोई एडमिशन हो रहा हो, कोई अपॉइंटमेंट हो रहा हो, तो मुझे बताइए मेरिट के ऊपर कौन बच्चे जाएंगे? ये आजकल बहुत आप एक्टिव है, और अजरक वाली नंबर प्लेट का क्या मसला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जनाब वो उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उसके थ्रू जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको सिक्योरिटी फीचर्स के ऊपर देखिए मतलब मज़े का खेज बयान है कि उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसलिए हम ऐसा कर लेंगे। इस साल अब तक 57 लोग मोबाइल स्नैचिंग के अंदर कत्ल हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट से कोई पूछे कि तुमने एक बंदा भी गिरफ्तार किया है? क्या पुलिस तनख्वाह नहीं ले रही? क्या आपने यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद रेंजर्स की अमन व अमान के लिए यहाँ नहीं रखी? दोनों को, रेंजर्स को भी पुलिस को भी। पैसे किसके पास से जाते हैं? मैं अपने बच्चों के हलक का निवाला निकाल के इसमें टैक्स देता हूँ तो पैसे जाते हैं ना। मेरे टैक्स देने के बावजूद अगर मेरी दहलीज के ऊपर मेरा बच्चा जो है मोबाइल छीनते हुए कत्ल हो जाए, और फिर आप ये कहें कि जनाब ये नंबर प्लेट लगाओगे तो जो है ना वो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे ये तो समझा दीजिए कि 365 कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ आप जा नहीं सकते हैं, तो आप इस सिक्योरिटी फीचर्स को लेके गले में डाल के घूमेंगे क्या? इसलिए कि अगर सिक्योरिटी फीचर्स के हवाले से अगर आप किसी को आपके यहाँ कैमरे कितने लगे हुए हैं? 700 से ऊपर कैमरे नहीं हैं आपके यहाँ। लाहौर के अंदर 8000 कैमरे हैं, काबुल में 90,000 कैमरे लगे हुए हैं। सिर्फ सिटी में वो सब आगे हैं। तो आप 90,000 कैमरे हैं काबुल के अंदर। आप मुझे बताइए कराची में आप लोग सिवाय लूट मार के कुछ कर नहीं रहे। आप इस सिक्योरिटी फीचर का बहाना बनाकर आप लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। एक तो ये कि आप एक मरतबा नंबर प्लेट इशू करा चुके, दोबारा आपको पैसे नहीं लेने चाहिए, इसलिए कि हम फीस दे चुके हैं। अगर आप कोई उसमें तब्दीली कर रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ऑफर कर दीजिए। दूसरी बात ये कि देखिए नंबर प्लेट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इसमें आप अपनी अजरक शामिल कर रहे हैं जो गैर आइनी चीज़ है। अगर मैं उसको पोस्ट कर रहा हूँ गैर आइनी है। दूसरी बात ये कि आप कराची के अंदर 10% यहाँ पे सिंधी बोलने वाला है, जो सरकारी रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है। जो सरकारी रिकॉर्ड जो मर्दमशुमारी हुई है उसके अंदर ज़बान की बुनियाद पर भी उन्होंने उसकी बाइफिकेट किया उसको कि भाई कितने कितने कौन कौन लोग रहते हैं। तो यू हैव नो ऑब्जेक्शन विद इंटीरियर सिंध भाई जो नंबर मैं तो नंबर प्लेट। अच्छा हुजूर मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि कराची में भी अगर कोई अजरक की नंबर प्लेट लगा के घूमना चाहता है तो घूमे, लेकिन आप बदमाश थोड़ी हैं कि आप असेंबली में अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला करें और बोले तुम भी अजरक की नंबर प्लेट लगाओगे। मैं क्यों लगाऊं? मैं नहीं लगाना चाहता। आप पाकिस्तान के विरसे इसके ऊपर मेंशन कर दीजिए। कायद आज़म का मज़ार पहले मेंशन था, आप उस पर सिंध लिख दीजिए क्योंकि सिंध की नंबर प्लेट है, और कराची को उसको मेंशन कर दीजिए कि ये कराची में रजिस्टर्ड हुई है। लेकिन आप अजरक मेरे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। अजरक तो वो कहने वाले कहते हैं ना कि तोहफा है, आप प्रेस क्लब में जाइए। साहब हमें तोहफा देना है तो हमें अच्छी सड़कें दे दो, तोहफे में हमें तोहफा देना है तो पानी दे दो हमारे घरों में, कि हम बोरिंग करके पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तोहफा देना है तो हमें अच्छे कॉलेजेस दे दो। ये अजरक पहन के हम कितने दिन जिंदा रह लेंगे? आप अजरक हमें पहना रहे हो यार। पानी सकाफत मेरी नहीं है, चले जाएं तो वहां पर जो कोई भी सकाफत मेरी नहीं है, मेरी सकाफत नहीं है। मुझे सिंधी तोहफतन अगर पहनाता है तो मैं उसकी मोहब्बत को मैं खुशी से तस्लीम करता हूँ और उसका मैं एहतराम करता हूँ। मैं सिंध बार गया, वहाँ मुझे लोगों ने अजरक पहनाई, मैंने पहनी, मैंने उतार के फेंक तो नहीं दी, लेकिन ये मेरा कल्चर नहीं है। उन्होंने कल्चरल अपनी कोई चीज़ मुझे दी है, मैं तोहफतन उसको कबूल कर रहा हूँ, अपना नहीं लूँगा मैं, इसलिए कि मेरा अपना कल्चर है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस अजरक को कल्चरल टूल के तौर पे इस्तेमाल करके नाफिज करने की कोशिश की नहीं किया जाना चाहिए। तो कोई तहरीक वगैरह भी शुरू की मेरे ख्याल से 1 अगस्त से? नहीं, मैंने कोई तहरीक शुरू नहीं की, तो आवाम खुद बताएगी कि वो पसंद करती है नहीं करती है। हुकूमत अगर देखिए इसी तरह गुंडागर्दी करती रही कि अच्छा असेंबली के अंदर ये तकरीर मैंने खुद सुनी है कि हम अक्सरियत में जो हम फैसले करेंगे मानना पड़ेगा। हम गुलाम थोड़ी हो गए अक्सरियत में होने की, अक़लियत में होने की वजह से। कोर्ट ऑफ लॉ मतलब आप चैलेंज कर दें, कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं हम। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने तो मैं मतलब इसमें तौहीन अदालत हो जाएगी कि आपने तो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए अपोजिशन और हुकूमत की कमेटी बना दी कि जज ये अपॉइंट करेगी।
ججز سفارش کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ میری سفارش کر دیجئے کہ مجھے جج اپوائنٹ کر دیں. اگر جج ان کی پیپلز پارٹی کی سفارش پر یا کسی حکومتی پارٹی کی سفارش پر لگے گا تو مجھے بتائیے پالیسی کے اگینسٹ فیصلے یہ انصاف کہاں سے ملے گا؟ ابھی آپ کے فیصلے ہوئے عام لوگوں نے کہا کہ کون سا طریقہ ہے، کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیا تھا اور اس میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے ایک کمیٹی بنا کے اپوائنٹمنٹ کی. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں سر کانسٹیٹیوشنل کوڈز نظر آتی ہیں، ہمیں پیرالل اس کے نظام نظر آتا ہے، ہم لوگوں کو جرگہ نظر نہیں آتا، پنچایت نظر نہیں آتی. یہ بڑا المیہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آپ کے پاس عدالتیں ہیں، اس کے باوجود آپ عدالتوں کے اندر عدالتیں بناتے چلے جا رہے ہیں. ATC، اسپیشل کورٹس، نارکوٹک کورٹس، تمام عجیب آپ نے مختلف کورٹس بنا دیے کہ آپ کو جو عدالتیں ہیں آپ کو ان پر بھروسہ نہیں ہے. یہی عدالتیں جب فیصلہ کریں گی بعد میں اس میں ہائی کورٹ کے اندر اپیل کے لیے آپ چلے جائیے. ٹھیک. ناظرین، آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جناب یہ نمبر پلیٹ والا جو معاملہ ہے، اجرک کی نمبر پلیٹ، یہ کوئی سندھی کارڈ کھیلا جا رہا ہے یا سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے. اگر یہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے تو کون کھیل رہا ہے اور کس خوف سے کھیل رہا ہے؟ پروگرام کے آخری حصے میں اس بات کے اوپر آفاق احمد صاحب سے بات کروں گا. ود یور پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم چلتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. جی آفاق صاحب، کیوں یہ اجرک کے تھرو سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے بقول آپ کی، یا آپ کے جو نظریے کیوں؟ دیکھیے یہ کوئی ایک پہلی مرتبہ نہیں ہوا. پاکستان میں اس سے پہلے بھی مہاجروں کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. 1972 میں آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر ممتاز بھٹو نے سندھی کو یہاں کی مستقل زبان بنانے کا قانون پاس کیا تھا، ایک قرارداد پاس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا یہاں اردو نہیں چلے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی جو انہوں نے اجرک مسلط کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور سندھیوں کا ہے. ہم انکار نہیں کر رہے، سندھ کا حصہ ہے، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ کوئی بدماشی سے یہ کہے کہ کراچی جو شہر ہے وہ سندھیوں کا ہے چاہے وہ یہاں 10% ہو، تو یہ غنڈہ گردی ہے. اس غنڈہ گردی کے اوپر انہوں نے اس اجرک کا مطلب چادر اڑانے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں ہے. دوسری اس اجرک کے پیچھے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی اپنی کرپشن ہے، اپنا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت بہت فعال ہوا ہے، ذوالفقار جونیئر. ہاں، اور اس کو بڑا لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو ظاہر ہے بھٹو کا نام ممکن ہے کہ فیوچر میں پیپلز پارٹی اپنے کرپشن کے لیے استعمال نہ کر سکے، تو وہ سندھ کارڈ استعمال کرے گی، لسانیت کو استعمال کرے گی. کینال کے معاملے میں پیپلز پارٹی کو کوئی ضد پہنچی ہے کہیں پر؟ ظاہر ہے کہ خود زرداری صاحب جو ہے وہ سائن کیے تھے انہوں نے ان نہروں کے مسئلے کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کے عوام کو احتجاج کے لیے بھی انہوں نے پرووک کیا لوگوں کو. تو اس دوہرے معیار کی وجہ سے عوام کے سامنے جب صورتحال آئی کہ بھئی اس بل پہ تو سائن خود زرداری صاحب نے کیے، تو پیپلز پارٹی کو بہت بری طریقے سے اس کا نقصان ہوا. اور ذوالفقار جونیئر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تھریٹ ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے؟ اصل میں سندھ کا کلچر ہے، دیکھیے سندھ کا کلچر ہے کہ سندھ میں وراثت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اگر اس بھٹو کا جو نام جو لیگیسی کیری کر رہے ہیں، اگر یہ ہمارا سندھ کے دیہی علاقوں کا جو کلچر یہ نہ ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بلاول کو جو ہے وہ زرداری کے ساتھ ساتھ بھٹو بھی لگانا پڑتا. بھٹو لگایا اسی وجہ سے کہ سندھ کے عوام جو ہے نا وہ وراثت کو بڑا یعنی وزن دیتے ہیں. تو اگر مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا خود روڈوں پہ نکلے گا، خود علاقوں میں جائے گا، تو مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے کو لوگ سپورٹ کریں گے یا زرداری کے بیٹے کو؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ان کی سیاسی جماعت جو ہے الیکشن میں بڑا کنٹیسٹ کیا. اور نہیں، وہ غنوہ بھٹو تھی. غنوہ بھٹو تھیں؟ اچھا، ذوالفقار جونیئر نہیں تھا. اوکے ٹھیک ہے، چلے. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ نا سر، مقبولیت اور قبولیت. مقبولیت ہمیشہ قبولیت کے تابع ہوتی ہے. مقبولیت
اور قبولیت. اب اس میں اگر وضاحت یہ کروں کہ مقبولیت عوام کی وجہ سے ہوتی ہے اور قبولیت اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے تو درست ہے. اب اس جملے کو آگے بڑھانا چاہیں. آپ بھی تو مہاجر سیاست کر رہے ہیں نا اتنے سالوں سے, آپ مقبول ہیں لیکن سسٹم کو قبول نہیں ہے. میں نے آپ کی بات کو مکمل کیا کہ مقبولیت عوام کی وجہ سے اور قبولیت اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں تک تو درست ہوں کہ مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا جو ہے وہ سندھیوں میں مقبول ہے. قبولیت والا میٹر اب الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. وے آؤٹ کیا ہے اب اس معاملے کا؟ کیونکہ ایک میرے لیے بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے کہ کچھ عوام, جیسے آپ نے کہا کہ عوام چاہ رہے ہیں کہ جناب کہیں میں نے پڑھا تھا, شاید آپ کی پریس کانفرنس بھی تھی, کہ وہ اجرک کی جگہ قومی پرچم جو ہے وہ وہاں پر لگے گا, سیکورٹی فیچرز جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. ایسی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے؟ سیکورٹی فیچرز انہوں نے قائد اعظم کا ایک مزار کے ساتھ اسٹیکر ہے اس میں دیے, تو سیکورٹی فیچرز تو ویسے ہی مذاق ہے, لیکن پھر بھی ہم اس مذاق کو بھی نہیں چھیڑنا چاہتے. اور اگر عوام پاکستانی جھنڈا لگاتی ہے اجرک کی جگہ پر تو احترام کرنا چاہیے اس کا. اس لیے کہ اگر سرکاری دفاتر میں جہاں 90% سندھی ہے اور وہ اگر پاکستانی پرچم کا احترام نہیں کر رہا تو دوسرے کو تو کرنے دو. آپ جائیے عدالتوں کے اندر, عدالتوں میں جہاں ججز بیٹھے ہیں, جہاں وکلا 90% سندھی, اب تو وہاں پہ آپ جائیے پرچموں کے چتھڑے اڑے ہوئے ہیں پاکستانی پرچم کے, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ چلے جائیے سندھ سیکریٹریٹ, آپ چلے جائیے انکم ٹیکس کی بلڈنگ کے اوپر, آپ چلے جائیے پاکستان کے اور بہت سارے اداروں میں جو سندھ کے اندر موجود ہیں, 90% سندھی وہاں پر عملہ موجود ہے. پاکستان کا پرچم اس کے چتھڑے اڑے ہوئے ہیں, کو اس کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے. یعنی پاکستانی پرچم کی ویلیو نہیں ہے. اجرک نہیں لگاؤ گے تو جرم ہے. پاکستانی پرچم پھٹ رہا ہے وہ جرم نہیں ہے. پاکستانی پرچم کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ جرم نہیں ہے. تو اگر پاکستانی پرچم ان کی نگاہ میں اجرک سے زیادہ مقدس نہیں ہے تو میری نگاہ میں تو مقدس ہے. اگر سندھی اجرک کے بدلے کوئی لگانا چاہتا ہے تو یہ اس کا اختیار ہونا چاہیے, یہ زبردستی تھوپنا نہیں چاہیے. میں نے عوام سے بھی کہا ہے کہ اگر وہ لوگ خوشی سے لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی سندھی اجرک کیری کرنا چاہتا ہے نمبر پلیٹ پر تو آپ اس کو جبرن مجبور نہ کرنا کہ وہ پاکستانی جھنڈا لگائے. لیکن اگر کوئی پاکستانی جھنڈا لگا کے نکلتا ہے تو سندھ گورنمنٹ بھی کان کھول کے سن لے کہ پھر انہیں ڈسٹرب نہیں کرے. اس لیے کہ اگر اس پر کوئی ریئیکشن آیا تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہوگی. اور مجھے لگتا ہی ہے, میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی کو میرے خیال ہے پتہ ہے کہ سندھ تقسیم ہوگا, اور وہ اس تقسیم سے خوفزدہ ہو کر اس کراچی میں اپنے جبرن اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے, جس میں وہ کامیاب نہیں ہوگی. سندھ کا یہ نقشہ مجھے فیوچر میں نظر نہیں آتا. اگر سندھ کی تقسیم کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھی تھی نا, لسانی طور پر 2 لسانی صوبہ تسلیم کیا تھا, اس کو آپ کو پتا ہے, کوٹا سسٹم اور ساری چیزیں, 2 لسانی صوبہ تسلیم کیا تھا. صوبے کو وفاق کی طرف سے 18% کوٹے میں ملتا ہے. اس 18% کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں اربن اور رورل ایریاز میں تقسیم کرتے ہیں. تو سندھ کو 2 لسانی صوبہ آپ نے خود ڈکلیئر کیا تھا. تو جو آپ نے لسانی بنیاد پر تقسیم کی تھی وہ منطقی انجام پر پہنچنے والی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی خود ہوگی. سر وہ جو ہجرت ہوئی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیموگرافی اس وقت کی الگ تھی. آج 50 سال بعد ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہے. سب کو حیرت ہوگی جب یہ ہوگا. ایسا ہونے جا رہا ہے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس کو کس طرح سے لیتی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ود آل ایون اینڈ آڈس, تلخ سوالوں کے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے لاجیکل جو ہے وہ جواب ہمیں ملے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اجرک والا جو معاملہ ہے یہ کہاں آگے بڑھتا ہے, کس سمت میں آگے بڑھتا ہے, اور سندھ گورنمنٹ اسے کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.